अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम पाकिस्तान के चोरों को, लुटेरों को, डकैतों को मुबारक हो कि सुप्रीम कोर्ट ने लोटा क्रेसी को, लोटा साज फैक्ट्री को बनाने की, उसे चलाने की और लोटों को पूरे पाकिस्तान में आने जाने की मुकम्मल आज़ादी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कल के अपने फैसले में बता दिया है, लिख दिया है, तहरीर कर दिया है कि कोई भी शख्स जो अपनी पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ करते हुए, जो अपनी पार्टी पॉलिसी की लाइन को छोड़कर किसी दूसरी जमात की पार्टी पॉलिसी के तहत वोट करता है, आईनी तरमीम में या मनी बिल में या वज़ीर आज़म के इंतखाब में, तो उसे मुकम्मल आज़ादी होगी, उसका वोट भी शुमार किया जाएगा, वो नाअहल होगा और उसका उन्होंने कहा कि दारोमदार पार्लिमानी पार्टी के लीडर पर होगा। मेरी आप पिछली वीडियो उठाकर देख लीजिए, मैंने आपको कहा था, आप सुन लीजिए उसे। मैंने कहा था कि 63A का फ़ैसला 5-0 से आने जा रहा है। ये मैंने क्यों कहा था? ये मैंने बेंच की तश्कील को देखते हुए और स्टूडेंट ऑफ लॉ की हैसियत से मैंने कह दिया था कि ये ऐसा ही होगा। जब तक इस 5 रुकनी बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब शामिल थे, उस वक्त की भी मेरी वीडियो आप निकाल कर देख लीजिए। मैंने कहा था कि ये 4-1 से फ़ैसला आएगा, यानी कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इस बेंच में अपनी इख्तलाफी राय देनी है। उनका फ़ैसला इस 4 लोगों के बेंच से मुख्तलिफ होगा। लेकिन जब काजी साहब ने, जब चीफ जस्टिस साहब ने जस्टिस मुनीब अख्तर को इस बेंच से अलग कर दिया, तो उनकी जगह पर अपने यार गार को, अपने हमख्याल जज को, अपने बेहतरीन दोस्त को, नईम अख्तर अफ़गान को जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह शामिल किया गया। तो फिर सबको पता था और मैंने कह दिया था कि अब इसका फ़ैसला 5-0 से आने जा रहा है। और मैंने ये भी कहा था कि या जुमेरात को भी फ़ैसला आ सकता है, और जुमेरात को नहीं तो जुमे को हर हाल में काजी साहब ने इसका फ़ैसला दे देना है। अब ऐसा मैंने क्यों कहा था? देखिए, ऐसा मैंने इसलिए कहा था कि काजी साहब की सहूलतकारियाँ अब किसी से ढकी छुपी नहीं रहीं, और इस केस से काजी साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी पिन्हा है, मख्फी है, छुपी हुई है इस केस के अंदर। क्यों? उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ कि काजी साहब ने तिनका जोड़कर नून लीग को और इस मौजूदा हुकूमत को लोग इकट्ठे करके दिए हैं। तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ कर दोबारा रीकाउंटिंग के नाम पर, दोबारा गिनती के नाम पर उन्हें हरवा कर नून लीग की झोली में वो सीटें डाली हैं। 4 से 5 सीटें काजी साहब उन्हें दे चुके हैं। चूँकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने साफ इनकार कर दिया, तो इन्हें पहले उनके 8 वोटों की उम्मीद थी, मगर जब उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि ये आईनी तरामीम अक्टूबर के बाद भी लाई जा सकती हैं, 25 अक्टूबर के बाद भी आ सकती हैं, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा अगर आपने इसी महीने में ये आईनी तरामीम ना की तो। मगर चूँकि हुकूमत के लाडले वन एंड ओनली काजी फ़ायज़ ईसा साहब 25 अक्टूबर को रिटायर होने वाले हैं, तो ये हुकूमत किसी सूरत नहीं चाहती कि काजी साहब का साथ उनसे छूटे। ना काजी साहब ये चाहते हैं कि काजी साहब इस हुकूमत से अलग हों किसी तौर। काजी साहब भी
اپنی اس سیٹ سے چپکے رہنا چاہتے ہیں، اور حکومت کے بھی مفادات قاضی صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ میری ناقص رائے کے مطابق جتنی وفاداری، جتنی سہولت کاری قاضی صاحب نے اس حکومت کے لیے کی ہے، وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اور جج اس طرح کی سہولت کاری فراہم کر سکے گا۔ تو اس کے لیے قاضی صاحب کو انہی 2 دنوں میں اس کیس کا فیصلہ دینا تھا۔ تحریک انصاف اور عمران خان کے وکیل علی ظفر صاحب نے بڑی کوشش کی کہ اس کیس کو تھوڑا سا لنگر آن کیا جائے، کہ اسے اتنا کھینچا جائے، اتنا لمبا کیا جائے، اپنے آرگومنٹس کو، اپنی بحث کو، اپنے دلائل کو اتنا لمبا کریں کہ 25 تاریخ تک اسے کھینچ کر لے جائیں، مگر وہ اس میں ناکام رہے۔ انہوں نے اپنے تئیں بڑی کوشش کی۔ اس چیز میں اگر آپ دیکھیں تو نون لیگی وکلا اس چیز میں بہت زیادہ ماہر بھی ہیں، کیونکہ وہ جھوٹ بھی بہت زیادہ بولتے ہیں، اور انہیں اس وقت عدالت، چاہے وہ اسلام آباد ہو، اسلام آباد کے چیف جسٹس ہوں یا قاضی صاحب ہوں، یہ انہیں بہت زیادہ وقت بھی دیتے ہیں ان کیسوں میں جن کا انٹرسٹ عوام سے ہے، انسانی حقوق سے ہے، تحریک انصاف سے ہے، کیونکہ تحریک انصاف کی کئی درخواستیں سپریم کورٹ میں رکھی ہوئی ہیں، پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں، لیکن قاضی صاحب نے انہیں کبھی نہیں لگایا۔ مگر جو اپلیکیشن، جو درخواست، جو نظر ثانی اپیل قاضی صاحب سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، جس میں قاضی صاحب کا انٹرسٹ وابستہ ہوتا ہے، وہ قاضی صاحب فوراً سے پہلے اسے سماعت کے لیے مقرر فرما دیتے ہیں۔ اور اس میں علی ظفر صاحب نے کوشش کی، انہوں نے کہا کہ جب تک مجھے میرے کلائنٹ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جاتی تب تک میں اس کیس میں دلائل نہیں دے سکتا، کیونکہ مجھے اپنے کلائنٹ کی انسٹرکشنز درکار ہیں، مجھے ان کی ہدایات چاہیے۔ تو بادل ناخواستہ پہلے دن تو قاضی صاحب نے اجازت نہیں دی اور انہیں کہا کہ آپ آگے بڑھیں، آپ اپنی بات کو آگے جاری رکھیں۔ تو پھر دوسرے دن جب علی ظفر صاحب نے یہی کہا تو پھر انہیں کہا گیا کہ آپ کل جا کر ملاقات کر لیں عمران خان صاحب سے۔ پھر اس کے بعد جب ان کی ملاقات ہوئی اور عمران خان صاحب سے انہوں نے ہدایات لیں اور سپریم کورٹ میں آئے، تو پھر ان کا یہی کہنا تھا کہ مجھے اس بینچ پر اعتراض ہے، کیونکہ یہ غیر آئینی طور پر تشکیل دیا گیا بینچ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چونکہ اس کی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے اس میں سے جسٹس منیب اختر کو ہٹایا گیا اور پھر یہ 2 رکنی بن گئی، جسٹس امین الدین خان اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس میں شامل تھے۔ اور انٹرسٹ بھی آپ دیکھتی جائیے، آپ ستم ظریفی دیکھیے، آپ انصاف دیکھیے منصف کا، کہ بینچ بنانے والے قاضی صاحب ہیں، بینچ میں ججز کو نومینیٹ کرنے والے قاضی صاحب ہیں، بینچ کو بلانے والے قاضی صاحب ہیں، بینچ کی سربراہی کرنے والے قاضی صاحب ہیں، بینچ کا فیصلہ سنانے والے قاضی صاحب ہیں، بینچ کے فیصلے سے جو مدت ملازمت میں توسیع ہونی ہے وہ قاضی صاحب کی ہونی، یعنی اس کے بینیفیشری بھی قاضی صاحب ہیں، اس کے یعنی فائدہ اٹھانے والے بھی قاضی صاحب ہیں۔ تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ اسی کو کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں مفادات کا ٹکراؤ، یعنی جب آپ کے مفادات کسی چیز میں شامل ہوں تو لیگلی طور پر، قانونی طور پر، اخلاقی طور پر آپ اس بینچ میں نہیں بیٹھتے۔ وہ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ چونکہ یہ کیس مجھ سے متعلق ہے اور اس کا فائدہ مجھے ہونا ہے، لہٰذا میں اس میں نہیں بیٹھتا، تو وہ نیوٹرل بینچ بناتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بینچ تشکیل دیا تو 5 ججز کا بینچ ہے، یہ قاضی صاحب کے علاوہ 4 ہیں، ان 4 میں سے 2 ججز صاحبان وہ ہیں جو عمر عطا بندیال صاحب کے بینچ میں بھی شامل تھے، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل۔ ان دونوں نے تو اس وقت بھی اختلاف کیا تھا، پھر انہیں یہاں پر رکھنے کی کیا ضرورت تھی، چونکہ ان کی تو یہ اپنی رائے دے چکے تھے، اور صرف انہوں نے رائے ہی نہیں دی، انہوں نے تو کل حد ہی کر دی۔ جمال مندوخیل صاحب نے علی ظفر جب دلائل دے رہے تھے تو جمال خان مندوخیل نے کہا کہ جو ایڈوکیٹ مصطفین کاظمی صاحب آئے ہیں، جو ان کا رویہ تھا عدالت میں،
اس کے بعد تو اگر تحریک انصاف کے لیے ہمارے دل میں کچھ ہمدردی تھی بھی تو اب وہ ختم ہو گئی۔ یہ جسٹس صاحب نے بھری عدالت میں کیس کی سماعت کے دوران ایسا کہا۔ اب اس کے بعد بھی وہ وہاں برقرار رہے۔ انہیں قانونی طور پر یہ چاہیے تھا کہ وہ اس بینچ سے الگ ہو جاتے یا انہیں الگ کر دیا جاتا، کیونکہ ان کا بغض، ان کی نیت، ان کا عناد وہ واضح ہو چکا تھا کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے دل میں تحریک انصاف کے لیے کوئی ہمدردی باقی نہیں رہی، تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ جج صاحب باعث ہو گئے۔ تو جب کوئی جج باعث ہو جاتا ہے تو وہ ہٹ جاتا ہے، اور قاضی صاحب کی جو باعثنس ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو قاضی صاحب کو جب علی ظفر صاحب نے دوران دلائل کہا کہ ہمیں اس بینچ پر اعتراض ہے، یہ بینچ اللیگلی کانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے اور اس کی جو کمیٹی تھی وہ اللیگلی ہے، تو قاضی صاحب نے انہیں کہا کہ آپ دلائل جاری رکھیں۔ اب یہاں علی ظفر صاحب نے بڑی کوشش کی لنگر آن کرنے کی، مگر انہیں پھر قاضی صاحب نے مزید اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد تنگ آ کر علی ظفر صاحب نے یہ کہا کہ میرے موکل عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پھر ہم اس کیس کی سماعت کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ اب یہاں انہوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ میری رائے یہ تھی کہ وہ لنگر آن کرتے، یہ مزید اس کو کچھ ٹائم کھینچتے وہ، لیکن انہوں نے بائیکاٹ کیا۔ بہرحال وہ کیس کی صورتحال کو جو بہتر جانتے ہیں، ہم کیونکہ کورٹ کے باہر ہیں تو ہم اس طرح کی بات کر سکتے ہیں۔ دوسری بات جو ہماری ناقص رائے میں ہے وہ یہ ہے کہ علی ظفر صاحب کو عدالتی معاون نہیں بننا چاہیے تھا۔ جب وہ بائیکاٹ کر دیا تو وہی آن ریکارڈ ہوتا کہ ہم اس کیس کا بائیکاٹ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ بینچ اللیگلی ہے۔ اور دوسرا انہوں نے جو بات کی وہ بھی بات نہایت اہم تھی علی ظفر صاحب کی، کہ انہوں نے کہا کہ یہ ٹائم بارڈ اپیل ہے نظر ثانی کی۔ ٹائم بارڈ کا میں آپ کو عرض کروں کہ اپیل کے لیے قانون میں 30 دن کا وقت متعین ہے۔ 30 دن سے اوپر اگر ایک دن بھی ہوتا ہے تو وہ ٹائم بارڈ ہو جاتی ہے، اسے انٹرٹین نہیں کیا جاتا۔ مگر قاضی صاحب کا دوہرا معیار آپ دیکھیے کہ قاضی صاحب نے نواز شریف کے حدیبیہ پیپر کیس کا فیصلہ اس بنیاد پر دیا تھا کہ وہ چونکہ ٹائم بارڈ ہو چکا ہے، نیب کی اپیل جو تھی نواز شریف کے خلاف، اس لیے اس کیس کو ختم کیا جاتا ہے۔ اس کیس کو قاضی صاحب نے صرف اس وجہ سے کہ وہ ٹائم بارڈ ہے وہ ختم کر دیا تھا۔ مگر اب یہاں جو یہ اپیل ہے، یہ اپیل جو دائر کی گئی ہے، یہ بھی 6-7 دن بعد میں دائر ہوئی ہے، یعنی 30 دن کے بعد یہ دائر ہوئی ہے، مگر اس پر بھی قاضی صاحب کچھ سننے کو تیار نہیں تھے۔ کیوں نہیں تھے؟ کہ ان کا اپنا مفاد جڑا ہوا تھا۔ تو بہرحال اب یہ ہے کہ قانونی طور پر لوٹا ساز فیکٹری قائم کرنے کا لائسنس سپریم کورٹ نے دے دیا ہے۔ اب دھڑا دھڑ یہ خرید و فروخت کریں گے، ہارس ٹریڈنگ کریں گے، لوگوں کو خریدا جائے گا، لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ چونکہ نون لیگ کے پاس 214 ووٹ ہیں، انہیں 224 چاہیے۔ اب انہیں یا تو مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے 1-2 لوگوں کو توڑنا ہے، جو کہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ 2 لوگ وہاں سے ٹوٹ سکتے ہیں، کیونکہ وہ کسی اور کی فرمائش پر انہیں منتخب کروایا گیا تھا۔ لیکن مولانا صاحب کا کہنا ہے کہ میری جماعت سے کوئی بندہ نہیں ٹوٹنے والا۔ اور دوسری بات انہوں نے جو کرنی ہے، جو کوشش کرنی ہے، جو ضرب لگانی ہے، وہ تحریک انصاف پر لگانی ہے، اور اس میں سے 2-3-4 لوگوں پر شک کیا جا رہا ہے۔ باقی تو تحریک انصاف نے تمام لوگوں کو اپنی سیف کسٹڈی میں لے لیا ہے اور ان کو ہر طرح سے تحفظ فراہم کیا گیا ہے، ان کی فیملیز کو بھی تحفظ دیا گیا ہے۔ اب جو 3-4 لوگ ہیں، امید ہے کہ یہ بھی عقل کے ناخن لیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ گراؤنڈ ریئلٹی اور عوام کی نبض کو سمجھ چکے ہیں کہ عوام کیا چاہ رہی ہے۔ اگر انہوں نے تحریک انصاف کی پارٹی پالیسی کے خلاف جا کر ووٹ دیا، جو کہ شنید ہے کہ اتوار یا پیر کو یہ کوشش کریں گے ایک دفعہ پھر آئینی ترامیم کی۔ اب دیکھتے ہیں اس وقت تک کیا ہوتا ہے۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ پورے ملک سے قافلے اور لوگ کچھ ٹولیوں کی صورت میں، کچھ اکیلے ڈی چوک اسلام آباد پہنچنے کے لیے رواں دواں ہیں۔
जो सूरत हाल होगी वो आपके सामने रखेंगे। एक एक करके भी लोग आ रहे हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि बसों वाले उन्हें टिकट्स नहीं दे रहे। जिनको शक हो जाता है, या वो झंडा देख लेते हैं या मास्क देख लेते हैं, तो बसेस वाले भी उन्हें टिकट्स नहीं दे रहे। बहरहाल देखते हैं, लोगों में बहुत ज़्यादा जोश व खरोश है और हमें निकलना चाहिए, क्योंकि हम बुनियादी तौर पर, कोई भी इंसान है वो आज़ाद पैदा होता है, उसे माँ आज़ाद पैदा करती है, मगर ये जो फिर ज़माने की बंदिशें हैं ये उसे मजबूर करती हैं। तो आप सब अपनी आज़ादी के लिए निकलें, पुरअमन एहतजाज आप सबका हक है। आइन आपको ये हक देता है कि आप पाकिस्तान के आइन और कानून को सामने रखते हुए आप एहतजाज करें। कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। जैसे जैसे एहतजाज की सूरत हाल होगी, जो सामने आएंगे वो आपके सामने रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।